अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। थंबनेल से जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया, इमाम खुमैनी की एक माया नाज किताब आदाब नमाज की ऑडियो बुक। ये किताब हमें नमाज की ज़ाहिरी शक्ल से निकाल कर उसकी असली रूह और बातनी हकीकत से रोशनास करवाती है। आएँ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपनी नमाज़ों को एक नई ज़िंदगी देते हैं। इस किताब की जितनी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे आदाब नमाज में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह की इस किताब का हिस्सा नंबर 14वां हम बयान करेंगे। किताब शुरू करने से पहले ये बताती चलूँ कि ये किताब फ़लसफ़ियाना तौर पर लिखी गई है, तो इसके लिए आपको चंद मतालिब के लिए किसी लुग़त या फिर किसी अहले इल्म की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हम लोग मालिकी यौमिद्दीन का हकीमाना तहकीक बयान करेंगे। मालूम हो कि हक़ ताला की मालकियत इस तरह की मालकियत नहीं है जैसी मालकियत बंदों को अपनी ममलूकात पर हासिल होती है, और वैसी मालकियत भी नहीं है कि जैसी सलातीन की मालकियत अपनी मुमलिकत पर होती है, क्योंकि ये मालकियतें इजाफ़ी और एतबारी हैं और हक़ की निस्बत और इजाफ़त खल्क़ से ऐसी नहीं है। अगर उलमाए फ़िक़्ह के नज़दीक हक़ ताला के लिए इस तौर की मलकियत तूलन साबित है, और वो भी हमारे मलहूज़ नज़र और बयान मज़कूरा के मनाफ़ी नहीं। हक़ ताला की मालकियत वैसी भी नहीं है कि जैसी इंसान की मालकियत अपने आज़ा और जवारे पर होती है, वैसी भी नहीं है कि जैसी इंसान की मालकियत अपनी ज़ाहिरी और बातनी क़ुव्वतों पर होती है। अगरचा कि ये मालकियत हक़ ताला की मालकियत से साबिक़ में मज़कूर तमाम मालकियतों की बनिस्बत नज़दीक तर है। हक़ ताला की मालकियत वैसी भी नहीं कि जैसी नफ्स को अपने इन अफ़आल ज़ाती पर हासिल होती है कि जो नफ्स के शान से हैं, जैसे ईजादे सूरे ज़हनिया जिनको कम करना और फैलाना एक हद तक नफ्स के इरादे के तहत है। हक़ ताला की मालकियत वैसी भी नहीं है कि जैसी अवाम अक़लिया की मालकियत अपने मासिवा पर होती है, अगरचा कि वो इन अवालिम में एदामो ईजाद के साथ मुतसर्रिफ़ है, क्योंकि तमाम दारे तहक़्क़ुक़ जिनकी पेशानी पर ज़िल्लत का निशान सब्त है, हुदूद में महदूद और क़दर में मुक़द्दर हैं, चाहे माहियत ही की हद तक हो, और जो हद में महदूद होता है वो अपनी महदूदियत के मुताबिक अपने फ़ेल के साथ तिबायन अज़ली रखता है, यानी एक वक्त इस फ़ेल को अंजाम दे सकता हो और दूसरे वक्त उसकी अंजाम दही से माज़ूल हो जाए, और हक़ ताला की तरह आयात क़य्यूमियत नहीं रखता है। बस तमाम अशिया अपनी ज़ात के मर्तबे के मुताबिक अपने अफ़आल से मुतबायन और मुतकाबिल होती हैं, इसी जहत से अहाता ज़ातिया क़य्यूमिया नहीं रखती। लेकिन हक़ ताला की मालकियत के जो इज़ाफ़ा अशराक़िया और अहाता क़य्यूमिया से है, मालकियत ज़ातिया हक़ीक़िया हक़्क़ा है कि जो अपने मौजूदात में से किसी भी मौजूद के साथ ज़ातो सिफ़ात में तबायुन अज़ली का किसी रुख से शायबा नहीं रखती, और इस ज़ात मुक़द्दस की मालकियत तमाम अवालिम पर बराबर है, बग़ैर इसके कि मौजूदात में से किसी मौजूद किसी जहत से भी तफ़ावुत हो या अवालम ग़ैब व मुजरदात पर दूसरे अवालिम की बनिस्बत ज़्यादा मुहीत और ज़्यादा नज़दीक हो, क्योंकि यही कमी बेशी महदूदियत और तबायुन अज़ली का सबब होती है और एहतियात व इम्कान का लाज़मा है। चुनांचा मुमकिन है कि कौले खुदाए ताला में इस माना की तरफ इशारा किया गया हो, जैसे कि सूरह वाक़िया आयत नंबर 85 हम तुमसे ज़्यादा इससे नज़दीक हैं, और सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 16 हम उससे रगे गर्दन से भी ज़्यादा नज़दीक हैं, और अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ और वहुवल्लज़ी फ़िस समाई इलाहु व फ़िल अर्ज़ इलाह, और सूरह बक़रा आयत नंबर 107 के आसमानों और ज़मीन का मलक उसका है। इसी तरह कौले रसूल भी है, और काफ़ी की रवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल कि कोई जगह इससे खाली नहीं है और कोई जगह इसका अहाता नहीं करती, और वो ऐसी जगह नहीं कि जो दूसरी जगह से ज़्यादा नज़दीक हो। किताब है उसूल काफ़ी। और हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का कौल कि जान लो कि जब वो आसमान दुनिया में है तो ऐसा ही है जैसे अर्श पर है, और तमाम चीज़ें उसके इल्म, कुदरत, मालकियत और अहाते में बराबर है। ये भी किताब उसूल काफ़ी में है।
اس کے باوجود کہ اس کی ذات مقدس کی مالکیت تمام اشیاء تمام عالم پر السوا برابر ہے، اس کے ساتھ آیہ شریفہ میں ارشاد ہے مالک یوم الدین۔ یہ اختصاص ممکن ہے اس لیے ہو کہ یوم الدین یعنی یوم الجمعہ کا مالک دوسرے ایام کا مالک بھی ہے کہ جو متفرق ہیں۔ عالم ملک کے متفرقات عالم ملکوت میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ اختصاص اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی مالکیت و قاہریت کا ظہور یوم الجمعہ میں ہے کہ جو ممکنات کے باب الہی کی طرف رجوع اور موجودات کے فنا اللہ کی طرف صعود کا دن ہے۔ اس اجمال کی اس رسالے کے مناسب تفصیل یہ ہے کہ جب تک نور وجود اور آفتاب حقیقت سیر تنزلی اور عالم غیب سے عالم شہود کی طرف نزول میں ہے، تب تک وہ احتجاب و عینیت کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہر تنزل میں ایک تعین ہے، ہر تعین اور قید ایک حجاب ہے، اور چونکہ انسان میں تمام تعینات و قیود جمع ہیں اس لیے وہ 7 ظلمت کے پردوں میں اور 7 نور کے پردوں میں محجوب ہے۔ یہ پردے تعویل کے اعتبار سے 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کے پردے ہیں، اور شاید اسفل السافلین کی طرف پلٹنا بھی ہر قسم کے حجابات میں محجوب ہونا ہے۔ اس شمس وجود اور نور صرف کے افق تعینات میں محجوب ہونے کی تعبیر لیل اور لیلۃ القدر سے کی جا سکتی ہے کہ جب تک انسان ان حجابوں میں ہے اس وقت تک جمال ازل اور نور عدل کے مشاہدے سے محجوب ہے، اور جب پستی سے بلندی کی طرف سیر میں تمام موجودات عالم میں مادیات کی پست منزلوں سے طبیعی حرکات کے ذریعے کہ جو ان کی جبلت میں فطرت الہی کی قوت جاذبہ کے نور سے فیض اقدس کی تقدیر کے مطابق حضور علمی میں ودیت کی گئی ہیں، اپنے اصلی وطن اور حقیقی وعدہ گاہ کی طرف پلٹتے ہیں، جیسا کہ آیات شریفہ میں اس کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے، تو دوبارہ باہر آتے ہیں اور حق تعالیٰ کی مالکیت و قاہریت جلوہ کرتی ہے، حق وحدت و قہاریت کے ساتھ تجلی کرتا ہے، اور اس جگہ جہاں آخر اول کی طرف رجوع کرتا ہے ظاہر باطن سے متصل ہوتا ہے، اور ظاہر کی حکمرانی ساقط اور باطن کی حکومت جلوہ کرتی ہے۔ ملک علی الاطلاق کے حضور سے خطاب آتا ہے اور مخاطب ذات مقدس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لمن الملک اليوم، اور چونکہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو خود فرماتا ہے اللہ الواحد القہار، اور یہ یوم مطلق کے جو افق تعینات کے حجاب سے آفتاب حقیقت کے نکلنے کا دن ہے، ایک معنی میں یوم دین ہے، کیونکہ موجودات میں سے ہر موجود اپنے مناسب اسم کے ذریعے سایہ حق میں فانی ہو جاتا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی اسم سے ظہور کرے گا اور اس کے تابع سے قریب ہو جائے گا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 7 ہے۔ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جہنم میں، اور انسان کامل اس عالم میں سلوک اللہ اور اس کی طرف ہجرت کے مطابق ان حجابوں سے نکل آئے گا، اور قیامت، ساعت اور یوم الدین کے احکام اس کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ تب حق اپنی مالکیت کے ساتھ اس معراج صلواتی میں اس کے قلب پر ظہور کرے گا، اور اس کی زبان اس کے قلب کی ترجمان ہوگی، اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے مشاہدات کی زبان بن جائے گا۔ یہ ہے یوم الدین کے ساتھ مالکیت کے اختصاص کے اسرار میں سے ایک راز۔ الہام عرشی، معلوم ہو کہ عرش اور حملہ عرش کے بارے میں اختلاف ہے، اور اخبار شریفہ کے ظواہر میں بھی اختلاف ہے، اگرچہ کہ باطن کے اعتبار سے اختلاف کا کوئی کام نہیں، کیونکہ نظر عرفانی اور طریق برہانی میں عرش کا اطلاق بہت سے معنی پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی کہ جو میں نے قوم کی زبان میں نہیں دیکھے حضرت واحدی سے کہ جو فیض اقدس کا مستوی مقام تمکن ہے، اور اس کے حاملین 4 اسم ہیں، امہات اسما میں سے اولا، آخر، ظاہر اور باطن۔ دوسرے معنی میں جو میں نے قوم کی زبان میں نہیں دیکھے فیض مقدس ہے کہ جو اسم اعظم کا مستوی ہے، اور اس کے حاملین رحمان، رحیم، رب اور مالک ہیں۔ تیسرے معنی جملہ ما سوا اللہ ہیں، اس کے حاملین اسرافیل،
جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل ہیں، اور چوتھے معنی ہیں جس میں کل کہ جس کے حامل 4 ملک ہیں کہ جو ارباب انواع کی صورتیں ہیں، اور کافی کی روایت میں ان کی طرف اشارہ وارد بھی ہوا ہے۔ عرش کا اطلاق کبھی علم پر بھی ہوا ہے کہ شاید علم سے مراد علم فعلی حق ہو کہ جو مقام ولایت کبریٰ ہے۔ اس کے حاملین اولیاء کاملین میں سے 4 نفر ہیں۔ سابقہ امتوں میں سے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام 4 نفر کاملین میں سے ہیں۔ اس امت سے رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حسن و حسین علیہم السلام جب یہ مقدمہ جان لیا گیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ شریف حمد میں اسم اللہ کے بعد جو ذات کی طرف اشارہ ہے، یہ 4 اسم شریف یعنی رب، رحمان، رحیم اور مالک کے ذکر کو مختص کیا گیا ہے۔ ممکن ہے یہ اس لیے ہو کہ یہ 4 اسم شریف باطن کے اعتبار سے حامل عرش وحدانیت ہیں، اور ان کے مظہر حق تعالیٰ کے 4 ملائکہ مقربین ہیں کہ جو عرش تحقق کے حامل ہے۔ لہٰذا اس میں مبارک رب میکائیل کا باطن ہے کہ جو مظہریت رب کے ساتھ موکل ارزاق اور مربی دار موجود ہے، اور اس میں شریف رحمان اسرافیل کا باطن سے کہ جو منشاء ارواح اور نافع روح سور اور باسط ارواح و سور ہے۔ چنانچہ بسط وجود یعنی وجود کا پھیلاؤ بھی اس میں رحمان سے ہے، اور اس میں شریف رحیم جبرائیل کا باطن ہے کہ جو تعلیم و تکمیل موجودات پر موکل ہے، اور اس میں شریف مالک اسرائیل کا باطن ہے کہ جو قبض ارواح اور سور اور ظاہر کو باطن کی طرف پلٹانے پر موکل ہے۔ پس سورہ شریفہ مالکی یوم الدین تک عرش وحدانیت اور عرش تحقق پر مشتمل ہے اور ان کے حاملین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس لیے پورا دائرہ وجود تجلیات غیب و شہود جن کی قرآن مجید ترجمانی کر رہا ہے، سورہ مذکورہ کے اسی مقام مالکی یوم الدین تک ہے۔ یہی معنی جمعاً بسم اللہ میں موجود ہے کہ جو اس میں اعظم سببیت ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سر ولایت و سببیت ہیں، لہٰذا وہی نقطۂ تحت الباء یعنی ترجمان سر ولایت ہیں۔ تأمل وجہ تأمل ایک اشکال ہے کہ جو حدیث کے بارے میں ہے، واللہ العالم۔ تنبیہ عرفانی، رب کو مقدم کرنے اور رحمان و رحیم کو اس کے بعد ذکر کرنے اور مالک کو آخر میں بیان کرنے میں شاید نشہ ملکیہ دنیاویہ سے فنائے کل تک یا مالک الملک کے محضر میں حاضری تک سلوک انسانی کی کیفیت کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس سالک جب تک مبادی سیر میں ہے تب تک رب العالمین کی تدریجی تربیت کے تحت ہے، کیونکہ وہ خود بھی عالمیان میں شامل ہے اور اس کا سلوک زمان و تدریج کے زیر تصرف ہے، اور جب سلوک کے قدموں سے عالم طبیعت سے جدا ہو گیا تو اسماء محیطہ کا مرتبہ عالم سے کہ جن میں سوائیت یعنی برابری کا جنبہ غالب ہے فقط تعلق ہی نہیں رکھے گا بلکہ اس کے قلب میں تجلی کرے گا، اور چونکہ اس میں شریف رحمان کو تمام اسماء محیطہ کے درمیان ایک مزید اختصاص ہے اس لیے اس کو ذکر کیا گیا، اور چونکہ رحمان ظہور رحمت اور مرتبہ بسط مطلق ہے اس لیے رحیم پر مقدم ہوا کہ جو افق بطون سے نزدیک تر ہے۔ پس سلوک عرفانی میں پہلے اسماء ظاہرہ تجلی کرتے ہیں اور اس کے بعد اسماء باطنہ، اور چونکہ سالک کی سیر کثرت سے وحدت کی طرف ہوتی ہے یہاں تک کہ اسماء باطنہ محضہ پر جن میں سے ایک اسم مالک ہے منتہی ہوتی ہے، لہٰذا مالکیت کے ساتھ تجلی میں عالم غیب و شہادت کے کثرات فانی اور مزمحل ہو جاتے ہیں اور فنائے کلی اور حضور مطلق حاصل ہوتا ہے، اور جب کثرت کے حجابات سے چھٹکارا حاصل کر کے مقام حضور وحدت و سلطنت الہیہ کو پا لیا اور مشاہدہ حضور تک رسائی ہو گئی تو مخاطبہ حضوریہ کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم مادیت کے آخری حجاب کے اٹھنے سے لے کر حجابات ظلمانی اور نورانی کے اٹھنے اور حضور مطلق کے حاصل ہونے تک اہل سیر کا پورا دائرہ سیر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ حضور مطلق ہی سالک کی قیامت کبریٰ اور اس کا قیام ساعت ہے، اور شاید آیہ شریفہ
سورہ زمر آیت نمبر 68 کے پس جو شخص بھی زمین و آسمان میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جسے تمہارا پروردگار چاہے۔ اس میں مستثنی سے مقصود اہل سلوک کی یہی نوع ہو کہ جن کو نفع سور کلی سے پہلے ہی ساق و محو حاصل ہو چکا، اور شاید قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور قیامت ان دو کی طرح ہیں، اور آپ نے اپنی انگشتھائے شہادت کو ملایا کہ یہی معنی ہے۔ تنبیہ ادبی: متعدد اول تفسیروں میں کہ جو ہم نے دیکھی ہیں یا ان سے جو کچھ نقل ہوا ہے، ان میں دین کو جزا اور سزا کے معنی میں قرار دیا گیا ہے، اور کتب لغت میں بھی یہی معنی مذکور ہے، اور شعرائے عرب کے قول سے بھی یہ استشہاد ہوتا ہے، جیسے کہ شاعر کا ایک قول ہے کہ جان لو کہ جیسا کرو گے ویسی جزا پاؤ گے، اور سہیل بن ربی کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ اور دشمنی کے سوا کچھ باقی نہ رہا، ہم نے ان کو ویسا ہی بدل دیا کہ جیسا انہوں نے جزا دی تھی، اور کہا ہے کہ دیان کے بھی جو اسماء الہیہ میں ہے یعنی یہی معنی ہے، اور شاید دین سے مراد شریعت حقہ ہو، اور چونکہ روز قیامت دین کے آثار ظاہر ہوں گے اور دین کے حقائق بے پردہ ہو کر سامنے آئیں گے، اسی لیے اس روز کو روز دین کہنا ہی چاہیے، جس طرح سے آج روز دنیا ہے، کیونکہ آثار دنیا کے ظاہر ہونے کا دن ہے اور دین کی صورت ظاہر نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ کے اس قول جیسی ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، اللہ کے دنوں کو انہیں یاد دلاؤ، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں حق تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ اپنے قہر و سلطنت سے سلوک کر لے گا، اور قیامت کا روز یوم اللہ بھی ہے اور یوم الدین بھی، کیونکہ وہ سلطنت الہیہ کے ظہور اور دین خدا کے حقیقت کے سامنے آنے کا دن ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے عزیز، جب بندہ سالک نے طریق معرفت میں تمام حمد و ستائش کو ذات مقدس حق سے مختص جان لیا، اور وجود کے سکڑنے اور پھیلنے کو اسی سے سمجھ لیا، اور توحید ذات و صفات نے اس کے قلب میں تجلی کی، تو وہ ذات حق میں عبادت اور استعانت کو منحصر قرار دے گا، اور تمام دار تحقق کو توأن اور کرہن ذات مقدس کے سامنے خاضع اور عاجز دیکھے گا، اور اس کے سوا دار تحقق میں اسے کوئی صاحب قدرت نظر نہ آئے گا تاکہ اس کی طرف اعانت کی نسبت دے سکے۔ اور یہ جو بعض اہل ظاہر نے کہا ہے کہ حصر عبادت حقیقی ہے اور حصر استعانت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ استعانت غیر حق سے بھی ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی ارشاد ربی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2، نیکوکاری اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 45 کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اور بدیہی طور پر یہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام اور ان کے اصحاب اور مسلمین غیر حق سے اکثر مباح امور میں استعانت کیا کرتے تھے، جیسے چوپائے، خادم، زوجہ، ساتھی، مزدور وغیرہ سے۔ یہ کلام اہل ظاہر کے اسلوب کلام کے مطابق توحید فعلی کی اطلاع رکھتا ہو اور نظام وجود فاعلیت حق تعالیٰ کی صورت سمجھتا ہے، اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کو برہان یا مشاہدے سے دریافت کر چکا ہے، وہ چشم بصیرت اور قلب نورانی کے ساتھ حصر استعانت کو بھی حصر حقیقی سمجھتا ہے، اور دوسرے موجودات کی اعانت کو اعانت حق کی صورت جانتا ہے، اور ان کے کہنے کی بنا پر حمد و ستائش کے اللہ تعالیٰ سے اختصاص کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے موجودات کے لیے اس مسلک کی بنا پر تصرفات اور اختیارات اور جمال و کمال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لائق حمد و ستائش ہیں، بلکہ زندگی، دنیا، موت، دنیا، رزق دینا، خلق کرنا بھی حق اور خلق کے درمیان مشترک امور ہیں، اور یہ امور اہل اللہ کی نظر میں شرک ہیں، اور روایات میں ان امور کو شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کے یاد رہ جانے کے لیے انگشتری کو گردش دینا شرک خفی میں محسوب کیا گیا ہے۔ وبالجملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ کے فروع میں سے ہے کہ جو توحید حقیقی کی طرف اشارہ ہے،
اور جس کے قلب میں حقیقت توحید نے جلوہ نہیں کیا، اس نے اپنے قلب کو مطلق شرک سے پاک نہیں کیا ہے۔ اس کا ایاک نعبد کہنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور وہ عبادت و استعانت کو حق کے لیے منحصر نہیں کر سکتا۔ توحید کا جلوہ قلب میں جس قدر ہوگا، اسی قدر موجودات سے روگردان اور حق تعالیٰ کے عز و قدس سے مربوط ہوگا، یہاں تک کہ مشاہدہ کرے گا کہ اس میں اللہ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین واقع ہو رہا ہے، اور انت کما انیت علی نفسک، اس کے بعض حقائق اس کے قلب میں تجلی کر رہے ہیں۔ تنبیہ اشراقی، اس رسالے کے بیانات سے غیبت سے خطاب کی طرف عدول کا نقطہ معلوم ہو چکا ہے، اور یہ اگرچہ کہ خود محسنات کلام اور امتیازات بلاغت میں سے ہے کہ جو فصحاً بلغن کے کلام میں بہت آیا ہے اور حسن کلام کا سبب ہوتا ہے، اور خود التفات ایک حال سے دوسرے حال کی طرف مخاطب کی اکتاہٹ کو دور کرتا ہے اور اس کی روح میں ایک نشاط تازہ پیدا کرتا ہے، لیکن نماز چونکہ حضور قدس میں پہنچنے کی معراج اور مقام انس کے حصول کا زینہ ہے، لہٰذا اس سورے میں اس روحانی ارتقاء عرفانی سفر کا دستور بتایا گیا ہے، اور بندہ چونکہ سلوک اللہ کے آغاز میں عالم مادیت کے تاریک حجابات اور عالم غیب کے نورانی پردوں میں محجوب اور محبوس ہے، اور سفر اللہ کا مطلب سلوک معنوی کے قدموں سے انہیں دونوں طرح کے پردوں سے باہر آنا ہے۔ مہاجرت اللہ در حقیقت بیت نفس اور بیت خلق سے اللہ کی طرف واپسی، کثرات کا ترک غیریت کے غبار سے دوری، توحیدات ثلاثہ کو حاصل کرنا، خلق سے غیبت اور محضر رب میں حاضری کا نام ہے۔ اور جب آیہ شریفہ مالک یوم الدین میں کثرات کو مالکیت و قاہریت کے نور کی درخشندگی کے تحت غائب دیکھا تو کثرت سے محو اور محضر حق میں حضور کی حالت پیدا ہو گئی، اور مخاطبہ حضوریہ اور مشاہدہ جمال و جلال کے ساتھ اپنی بندگی کو پیش کرے گا اور اپنے خدا خواہی اور خدا بینی کو محفل قدس و محفل انس تک پہنچا دے گا، اور شاید ایا کی ضمیر کے ساتھ اس مقصد کو ادا کرنے میں یہ نقطہ مضمر ہو کہ یہ ضمیر ذات کی طرف پلٹتی ہے جس میں کثرات مزمحل فانی ہو جاتی ہے، لہٰذا سالک کے لیے ممکن ہے کہ اس مقام میں توحید ذاتی کی حالت پیدا ہو اور کثرت اسماء و صفات سے بھی منصرف ہو جائے، اور قلب کا رخ ذات کے حضور کثرات کے حجابات کے بغیر ہو جائے۔ یہی وہ کمال توحید ہے کہ جس کے بارے میں امام موحدین، سرحلقہ عارفین، پیشوائے عاشقین، سلسلہ مجذوبان و محبوبان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ و اولاد المعصومین فرماتے ہیں کہ کمال توحید اس سے صفات کی نفی ہے، اور کیونکہ صفت میں غیریت اور کثرت کا رخ پایا جاتا ہے، اور کثرت کی طرف یہ توجہ چاہے وہ کثرت اسمائے ہو، اسرار توحید اور حقائق توحید سے بعید ہے، اس لیے خطیہ آدم علیہ السلام کا راز کثرت اسمائی ہی کی طرف توجہ ہے کہ جو شجرہ ممنوعہ کی روح ہے۔ تحقیق عرفانی، معلوم ہوا کہ اہل ظاہر نے نعبد اور نستعین کو صیغہ متکلم جمع متکلم کے ساتھ ذکر کیا جانے میں، جبکہ عبادت گزار واحد ہے، فرادہ نماز پڑھ رہا ہو یا محض سورے کی تلاوت کر رہا ہو، بہت سے نکات بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک نکتہ یہ ہے کہ عبادت گزار کی نظر میں ایک حیلہ شرعیہ رہے کہ جس کے وسیلے سے اس کی عبادت درگاہ حق تعالیٰ میں مقبول ہو جائے۔ وہ حیلہ شرعیہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو تمام مخلوقات کی عبادت کے ذمے، کہ جن میں ان اولیاء کاملین کی عبادت بھی شامل ہے کہ جو یقیناً مقبول ہے، بارگاہ قدس دوستگاہ رحمت میں پیش کرے، تاکہ ان عبادتوں کے وسیلے سے اس کی عبادت بھی ضمناً قبول ہو جائے، کیونکہ تبعیض صفقہ یعنی کچھ مال خریدنا اور کچھ چھوڑ دینا کریم کی عادت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اول امر میں نماز جماعت ہی سے ادا کی جاتی تھی، اس لیے صیغہ جمع استعمال ہوا۔ ہم اذان اور اقامت کا مجموعی راز بیان کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کر چکے ہیں کہ جس سے ایک حد تک اس راز کا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اذان سالک کی قوائے ملکیہ ملکوتیہ کا اعلان ہے کہ وہ محضر میں حاضر ہو رہا ہے، اور اقامہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ حاضر ہو گیا، اور جب سالک نے اپنی ملکی اور ملکوتی قوتوں کو محضر میں حاضر کر دیا
اور قلب نے کہ جو ان قوتوں کا پیشوا اور امام ہے ان کی امامت کے لیے قدم آگے بڑھایا، جیسے کہ مومن اپنے مقام پر تنہا ایک جماعت ہے۔ وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا نعبد اور نستعین اور اہدنا جمع کے صیغے سب محضر مقدس میں حاضر قوتوں کی اس جمعیت کے لیے ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی روایات اور ادعیہ معصورہ کے جو عرفان و شہود کا سرچشمہ ہے، اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک اور وجہ کہ جو راقم الحروف کی نظر میں آتی ہے یہ ہے کہ جب سالک نے الحمدللہ میں ملک و ملکوت میں ہر حمد و ثنا کرنے والے کی ہر حمد و ثنا کو ذات مقدس حق سے مقصود و مخصوص قرار دیا، اور آئمہ برہان کے مدارک میں اور اہل عرفان کے قلوب میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ تمام دائرہ وجود اپنے ملک و ملکوت اور قز و قزیز کے ساتھ حیات شعوری، ادراکی، حیوانی بلکہ انسانی رکھتے ہیں، اور شعور اور ادراک کے ساتھ حق تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ تمام موجودات بالخصوص نوع انسان کی فطرت میں کامل و جمیل علی الاطلاق کی بارگاہ میں خاکساری و عاجزی ثبت ہے۔ ان کی پیشانی حق تعالیٰ کے آستانے پر سجدہ ریز ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ کوئی چیز نہیں کہ جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اور دوسری آیات شریفہ اور روایات معصومین علیہم السلام کہ جو اس نقطہ الہی پر مشتمل ہیں، اس مستحکم حکیمانہ برہان کی تائید کرتی ہیں۔ پس جب سالک اللہ نے استدلال برہانی سے یا ذوق ایمانی سے یا مشاہدہ عرفانی سے اس حقیقت کو دریافت کر لیا تو وہ جس مقام میں بھی ہے ادراک کر لے گا کہ تمام ذرات وجود اور ساکنان غیب و شہود معبود مطلق کے عبادت گزار اور اپنے آشکار کرنے والے کے طلبگار ہیں۔ اسی لیے صیغہ جمع کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ تمام موجودات اپنی تمام حرکات و سکنات کے ساتھ حق تعالیٰ کی ذات مقدس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہو کہ ایاک نعبد کو ایاک نستعین پر مقدم کرنے کی توجیہ، حالانکہ قاعدے کے مطابق استعانت کو عبادت میں خود عبادت پر بھی مقدم ہونا چاہیے۔ یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادت مدد مانگنے پر مقدم ہے، مدد کرنے پر نہیں، اور مدد کبھی مدد مانگے جائے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ دونوں یعنی استعانت اور عبادت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لہٰذا تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمال یقال اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تم نے میرا حق دیا تو مجھ پر احسان کیا، اور مجھ پر احسان کیا کہ میرا حق ادا کر دیا۔ نیز استعانت اس عبادت کے لیے نہیں ہے جو ہو رہی ہے، بلکہ اس عبادت کے لیے ہے کہ جو اس کے بعد نئے سرے سے ہوگی۔ یہ وجوہ کس قدر سرد ہیں ارباب ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں، اور شاید نکتہ یہ ہو کہ حق تعالیٰ سے استعانت کا حصر سلوک اللہ کے مقام کے اعتبار سے حصر عبادت سے مؤخر ہے، جیسا کہ واضح ہے کہ بہت سے لوگ عبادت کے سلسلے میں موحد ہیں، یعنی عبادت کا حصر ذات حق کے لیے مانتے ہیں، مگر استعانت کے معاملے میں مشرک ہیں، یعنی استعانت کا حصر ذات حق میں نہیں مانتے، جیسا کہ ہم نے بعض مفسرین کے بارے میں نقل کیا جو کہتے ہیں کہ حصر اعانت حقیقی نہیں، لہٰذا عبادت میں حصر بمعنی متعارف موحدین کے اوائل مقدمات میں ہے، اور حصر استعانت کا مطلب مطلقاً ترک غیر حق ہے۔ مخفی نہ رہے کہ استعانت سے فقط عبادت میں استعانت مراد نہیں ہے، بلکہ مطلق امور میں استعانت مراد ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب اسباب سے دوری، کثرات کا ترک اور اقبال نام علی اللہ یعنی محضر الہی میں پوری طرح حاضری پیدا ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں حصر عبادت کا مطلب حق خواہی اور حق طلبی اور ترک طلب غیر ہے، اور حصر استعانت کا مطلب حق بینی اور ترک رویت غیر ہے، اور ترک رویت غیر مقامات عارفین اور منازل سالکین میں ترک طلب غیر سے مؤخر ہے۔ ایک عرفانی فائدہ: اے بندہ سالک، حق تعالیٰ کی ذات میں عبادت اور استعانت کا حصر بھی موحدین کے مقامات اور سالکین کے مدارج کاملہ میں نہیں،
کیونکہ اس میں ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو توحید اور تجرید کے منافی ہے، بلکہ عبادت، عابد، معبود، مستعین، مستعان اور استعانت کو دیکھنا بھی منافی توحید ہے۔ اور توحید حقیقی میں جو قلب سالک پر جلوہ کرتی ہے، یہ کثرات مستحلق اور ان امور کی رویت مزمحل و فانی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو غیبی جذب و کشش سے ہوش میں آ چکے ہیں، مقام سہو حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے کثرت حجاب نہیں بنتی، کیونکہ لوگوں کے چند گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ محجوبین کا ہے کہ جیسے ہم بیچارے مادیات کی ظلمتوں کے حجابوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ سالکین کا ہے کہ جو اللہ کی طرف سفر اور بارگاہ قدس کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ایک گروہ واصلین کا ہے کہ جو کثرت کے حجابات سے باہر آ چکے ہیں اور مشغول حق ہیں اور خلق سے غافل اور محجوب ہیں، اور ان کے لیے پوری طرح بے خودی، بے ہوشی مطلق حاصل ہو چکا ہے۔ ایک گروہ راجعین الی الخلق کا ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن میں تکمیل یعنی کمال تک پہنچانے اور رہنمائی کی جہت پائی جاتی ہے، جیسے انبیاء، ان کے اوصیاء علیہم السلام۔ یہ گروہ حالانکہ کثرت کے درمیان رہتے ہیں، ارشاد و ہدایت خلق میں مشغول ہوتا ہے، مگر کثرت ان کے لیے حجاب نہیں بنتی اور ان کو مقام برزخیت، بندوں اور معبود کے درمیان واسطہ حاصل ہے۔ اس بنا پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مذکورہ گروہوں کے حالات کے مطابق فرق ہو جاتا ہے، چنانچہ ہم محجوبوں کی طرف سے صرف دعویٰ اور صورت ہے۔ اب اگر اپنے حجاب کی طرف متنبہ ہو جائیں اور اپنی کمی کو سمجھ لیں تو جس قدر اپنی کمی سے مطلع ہوتے جائیں گے، اسی قدر ہماری عبادت میں نورانیت پیدا ہوتی جائے گی اور حق تعالیٰ کی عنایت حاصل ہوتی جائے گی۔ سالکین کا گروہ اپنے قدم سلوک کے بقدر حقیقت سے قریب ہے، اور واصلین کا گروہ رویت حق کے تناسب سے حقیقت سے نزدیک ہے، اور رویت کثرت کے تناسب سے صرف صورت اور اپنی عادت پر ہے، اور کاملین کا گروہ صرف حقیقت ہی حقیقت ہے، لہٰذا وہ نہ حجاب حق رکھتے ہیں نہ حجاب خلقی۔ ایمانی بیداری، اے عزیز، یہ بات یاد رکھو کہ ہم جب تک عالم مادیت کے غلیظ و دبیز پردوں میں رہیں گے اور تعمیر دنیا، لذائذ دنیا میں وقت کو صرف کرتے رہیں گے، حق تعالیٰ اور اس کے ذکر و فکر سے غافل رہیں گے، اس وقت تک ہماری تمام عبادات، تمام اذکار، تمام قراءات بے حقیقت رہیں گی۔ نہ ہم الحمدللہ میں تمام حمد و ستائش کو ذات حق میں منحصر کر سکیں گے، اور نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حقیقت کی راہ طے کر سکیں گے، بلکہ ان بے مغز دعووں سے محضر حق میں اور ملائکہ مقربین و انبیاء مرسلین و اولیاء جس شخص کی زبان حال و قال دنیا کی مدح میں مصروف ہو، وہ کیسے الحمدللہ کہے گا؟ اور جس کے قلب کا رخ مادی ہے اور اس میں بوئے الہیت نہیں ہے، اس کا اعتماد اور توکل مخلوق پر ہے، وہ کس زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا؟ لہٰذا اگر اس میدان کے مرد ہو تو کمر ہمت کس لو، عظمت حق ذلت و عجز و فقر مخلوق کے بارے میں شدید تذکر و تفکر کے ذریعے ابتدا ہی میں ان حقائق اور لطائف کو کہ جو اس رسالے میں مذکور ہوئے ہیں اپنے دل تک پہنچا دو، اور اپنے دل کو ذکر حق سے زندہ کرو تاکہ توحید کی خوشبو تمہارے شامع قلب تک پہنچے، اور غیبی مدد سے اہل معرفت کی نماز کی طرف کوئی راہ پیدا ہو۔ اور اگر اس میدان کے مرد نہیں ہو تو کم سے کم اپنے نقص کو نظر میں رکھے رہو، اپنی ذلت و عاجزی کی طرف توجہ کیے جاؤ، ندامت و شرمساری کے ساتھ قیام امر کرو، بندگی کے دعوے سے ہاتھ اٹھا لو، اور ان آیائے شریفہ کو کہ جن کے حقائق اور لطائف تم میں موجود نہیں ہیں، یا کاملین کی زبان سے پڑھو، اور یا صرف صورت قرآن ہی کو مطمع نظر رکھو، تاکہ کم از کم دعوائے باطل اور ادعائے کاذب تو نہ کرو۔ فرق فقہی، بعض فقہا نے ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے صیغوں میں قصد انشاء کو مثلاً جائز نہیں سمجھا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ یہ قرآنیت اور قراءت کے منافی ہے، کیونکہ قراءت کا مطلب دوسرے کے کلام کو نقل کرنا ہے، لیکن فقہا کے اس کلام کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جس طرح یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے کلام سے مثلاً کسی کی مدح کرے، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کے کلام سے مدح کرے۔ مثلاً اگر حافظ کے شعر سے ہم کسی کی مدح کریں تو یہ بھی صادق آتا ہے کہ ہم نے مدح کی، اور یہ بھی صادق آتا ہے کہ ہم نے حافظ کا شعر پڑھا۔
تو اگر الحمدللہ رب العالمین سے ہم تمام حمد و ستائش کو حق کے لیے انشاء کریں اور ایاک نعبد سے حق کے لیے حصر عبادت کا انشاء کریں تو یہ بھی صادق آئے گا کہ ہم نے کلام خدا کے ذریعے حمد خدا کی، اور یہ بھی کہ کلام خدا سے حصر عبادت کیا۔ بلکہ اگر کوئی شخص کلام کو معنی انشاء سے مجرد کرے تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی قراءت باطل ہے تو یہ احتیاط کے مخالف تو ہے ہی۔ ہاں اگر کوئی اس کے معنی نہیں جانتا تو لازم نہیں ہے کہ یاد کرے، بلکہ قراءت کی صورت ہی اس کے جو بھی معنی ہیں ان معنی کے ساتھ کافی ہے۔ روایات میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ قاری انشاء کرتا ہے، چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اور جب تک عبد ہی کی طرف سے انشاء، تسمیہ اور ہم نہ ہو تب تک ذکرنی اور حمدنی بے معنی ہے۔ اور احادیث معراج میں ارشاد ہے کہ اب تم پہنچ گئے، میرا نام لیے جاؤ۔ اور وہ حالات کہ جو مالک یوم الدین میں ائمہ علیہم السلام پر طاری ہو جاتے تھے، اور بعض ائمہ علیہم السلام کا ان آیات کی تکرار کرنا بتاتا ہے کہ وہ صرف قراءت نہیں فرماتے تھے بلکہ انشاء فرماتے تھے، اور یہ انشاء ایسا ہوتا تھا جیسے اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو روایات کی بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل کے کفن پر لکھا کہ اخباری لوگ کہ جو بعینہ یوں ہی یہ جملہ اپنی میتوں کے کفن پر لکھتے ہیں۔ اور اہل اللہ کی نماز کے مراتب کے مختلف ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک یہی قراءت کا اختلاف ہے، جیسے کہ کچھ اشارہ اس کی طرف سابق میں ہو چکا، اور اس کا تحقق اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قاری خود انشاء قراءت اذکار نہ کرے۔ اس معنی پر بہت شواہد ہیں، وبالجملہ کلام الہی سے ان معنی کے انشاء کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک فائدہ، عبادت کو اہل لغت انتہائی خضوع اور اظہار ذلت کے معنی میں سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ عبادت خضوع کا بلند ترین مرتبہ ہے، لہٰذا سوائے اس کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو وجود و کمال کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور نعمات و احسانات کا سب سے عظیم درجہ رکھتا ہو۔ اس لیے غیر حق کی عبادت شرک ہے، اور شاید عبادت کہ جو فارسی میں پرستش اور بندگی کے معنی میں ہے، اپنی حقیقت میں ان معنی سے جو بیان کیے گئے ہیں زیادہ کے لیے اخذ کیا گیا ہو، اور وہ خالق و مالک کے لیے خضوع سے عبارت ہے۔ اس لیے یہ خضوع یا تو معبود کو الہ اور مالک قرار دینے کے ساتھ لازم ہے، یا مثلاً لازم کی نظیر و شبیہ اور مظہر ہے، لیکن مطلق خضوع بغیر اس معنی پر اعتقاد اور جزم کے چاہے بطور تکلف ہو اور چاہے خضوع کی انتہا تک پہنچ جائے، کفر و شرک کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ چاہے اس خضوع مطلق کی بعض انواع حرام ہیں، مثلاً خضوع کے لیے پیشانی خاک پہ رکھنا، اور اگرچہ کہ عبادت و پرستش نہیں ہے مگر شرعاً ممنوع ہے علی الظاہر۔ پس وہ احترامات کہ جو ارباب مذاہب اپنے مذہبی بزرگوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ لوگ بندے ہیں جو ہر چیز میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں، اصل وجود میں بھی اور کمال میں بھی صالح اور نیک بندے ہیں، مگر اپنے نفع اور ضرر، موت و حیات کے خود مالک نہیں ہیں۔ عبودیت کی وجہ سے حق تعالیٰ کے مقرب بارگاہ اور مورد عنایت ہوئے ہیں، اور اس کے عطیات کو وسیلہ ہیں کہ کسی رخ سے بھی اس میں شرک اور کفر کا شائبہ نہیں ہے، اور خاصان خدا کا احترام ہے، اور خاصان خدا کی محبت ہے۔ تمام فرقوں کے درمیان میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے، وہ فرقہ کہ جو اہل بیت وحی و عصمت اور خزینہ داران علم و حکمت کی برکت سے عائلہ بشری کے تمام فرقوں کے درمیان حق تعالیٰ کی توحید و تقدیس و تنزیہ کے بارے میں امتیاز رکھتا ہے، وہ فرقہ شیعہ اثنا عشری ہے، جس کی اصول عقائد کی کتابیں جیسے کتاب شریف اصول کافی، کتاب شریف توحید شیخ صدوق اور ان کے ائمہ معصومین علیہم السلام کے خطبے اور دعائیں کہ جو توحید و تقدیس حق باری تعالیٰ کے بارے میں ان معادن وحی و تنزیل کی زبان سے ادا ہوئی ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ ایسے علوم سے انسان کو کبھی سابقہ نہیں ہوا، اور حق تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ ان کی طرح کسی نے نہیں بیان کی سوائے کتاب مقدس وحی الہی و قرآن مجید کے کہ جو دستی قدرت سے لکھا گیا ہے۔
اس کے باوجود کہ شیعوں نے ہر مکان ہر زمان میں ایسے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی پیروی کی کہ جو معصوم ہیں اور ان کے بتائے ہوئے روشن ادلہ اور براہین سے حق کو پہچان کر اس کی تنزیہ و توحید کا اظہار کرتے رہے۔ بعض فرقے جن کی بے دینی ان کے عقائد اور ان کی کتابوں سے واضح ہے، شیعوں پر تان اور لان کا دروازہ کھولے رہتے ہیں۔ اس باطنی عداوت کی بنا پر جو وہ شیعوں سے رکھتے ہیں، تابعین اہل بیت عصمت علیہم السلام کی طرف شرک اور کفر کی نسبت دیتے ہیں، اور یہ نسبت اگرچہ کہ بازار حکمت و معرفت میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ ان کا مفسدہ یہ ہے کہ ناقص افراد اور جاہل اور بے خبر عوام کو معاون علم سے دور اور جہالت و شقاوت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، لہٰذا نوع بشر کے حق میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی تلافی کسی طرح سے بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا عقلی اور شرعی میزان کے مطابق ان قاصر، جاہل اور مجبور عوام کی غلطیوں اور گناہوں کی ذمہ داری ان بے انصاف جھوٹے پروپیگنڈا بازوں کی گردن پر آتی ہے کہ جو اپنے موہوم اور خیالی چند روزہ فوائد کے لیے معارف اور احکام الہیہ کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور نوع بشر کی بدبختی و شقاوت کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور خاندان وحی اور تنزیل کا دروازہ لوگوں پر بند کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے عزیز، معلوم رہے کہ چونکہ سورہ شریف حمد میں ارباب معرفت و ریاضت کے سلوک کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اور ایاک نعبد تک سلوک من الخلق الی الحق کی ساری کیفیت کا بیان ہے، چنانچہ سالک جب تجلیات افعالیہ سے تجلیات صفاتیہ تک اور تجلیات صفاتیہ سے تجلیات ذاتیہ تک بلند ہوتا ہے، نورانی اور ظلمانی حجابات سے نکل کر مقام حضور و مشاہدے تک پہنچتا ہے، تو اس کو فنائے تام کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور استحلاق کلی کا مقام مل جاتا ہے، اور جب افق عبودیت کے غروب اور سلطنت مالکیت کے طلوع کے ساتھ مالکی یوم الدین میں سیر اللہ تمام ہو جاتی ہے، تو اس سلوک کی انتہا پر تمکن و استقرار کی حالت پیدا ہوتی ہے اور سالک ہوش اور خودی میں آتا ہے، مقام صحو حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن توجہ بحق کی طبعیت میں رجوع اللہ کے حالت کے برعکس، جہاں حق کی طرف توجہ خلق کی طرف توجہ کی تابع ہوتی ہے۔ بے الفاظ دیگر سلوک اللہ کی حالت میں تو حجاب خلقی میں حق کو دیکھ رہا تھا، اور مالک یوم الدین میں جو فنائے کلی کا مرتبہ حاصل ہوا ہے، اس سے رجوع کے بعد نور حق میں خلق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے ایاک نعبد، ضمیر ایا اور کاف خطابت کو اپنی ذات اور اپنی عبادت پر مقدم کر کے، اور چونکہ اس حال کے لیے ممکن ہے ثبات نہ ہو، اس مقام میں لغزش کا بھی امکان ہے، لہٰذا اپنے ثبات اور لزوم کو حق سے یہ کہہ کے طلب کرتا ہے اہدنا، جیسا کہ تفسیر کی گئی ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مقام کہ جس کا ذکر ہوا اور یہ تفسیر جو بیان ہوئی کامل اہل معرفت کے لیے ہے، کہ جن کا مقام اول یہ ہے کہ سیر اللہ سے رجوع کے مقام پر حق تعالی خلق سے ان کا حجاب ہو جاتا ہے، اور ان کا مقام کمال برزخیت کبریٰ کی حالت ہے، جہاں نہ خلق حق کے لیے حجاب ہوتی ہے جیسے کہ ہم محجوبوں کے لیے ہوتی ہے، اور نہ ہی حق خلق کے لیے حجاب ہوتا ہے جیسے کہ واصل۔ پس ان کامل اہل معرفت کا صراط مستقیم اس حالت برزخیت سے عبارت ہے کہ جو نشاتین کے درمیان واسطہ ہے، اور وہی صراط حق ہے۔ اس بنا پر الذین انعمت علیہم سے مراد یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے فیض اقدس کی تجلی سے حق تعالیٰ نے استعداد مقدر کی ہے اور فنائے کلی کے بعد ان کو اپنی مملکت میں واپس بھیجا ہے، اور مغضوب علیہم اس تفسیر کی بنا پر وہ لوگ ہیں کہ جو وصول سے پہلے محجوب ہوں، اور ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو حضور میں فانی ہوں۔ رہے وہ لوگ کہ جو غیر کامل معرفت رکھتے ہیں، وہ اگر وارد سلوک ہی نہیں ہوئے تو یہ امور ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ ان کا صراط ظاہر شریعت ہے، اس بنا پر صراط مستقیم کی تفسیر دین اور اسلام اور ان جیسے الفاظ سے کی گئی ہے، اور اگر وہ اہل سلوک سے ہیں تو ہدایت سے مراد رہنمائی، اور صراط مستقیم سے مراد وصول اللہ کا نزدیک تر راستہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا راستہ،
جیسا کہ رسول، ائمہ ہدی اور امیر المومنین علیہم السلام سے تفسیر وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط مستقیم یعنی سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ادھر ادھر بھی لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہ درمیان خط مستقیم میرا ہے۔ اس معنی سے قریب علم یقین جلد نمبر 2 صفحہ 967 میں بھی روایت ہے۔ اور شاید امت وسط کی جس کا خداوند عالم نے ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کہ تم کو ہم نے درمیانی امت قرار دیا، وسطیت مطلق اور تمام معانی میں ہے کہ جن میں روحانی معارف و کمال کی وسطیت بھی شامل ہے کہ جو برزخیت کبریٰ اور وسطیت عظمیٰ کا مقام ہے، لہٰذا یہ مقام اللہ کے اولیاء کاملین کے ساتھ مختص ہے۔ اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس آیت سے ائمہ ہدی علیہم السلام مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یزید بن معاویہ اجلی سے فرمایا کہ ہم ہیں امت وسط اور ہم ہیں خلق پر اللہ کے گواہ۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کرنا ہے غالی یعنی کہ حد سے بڑھ جانے والا، اور ہم سے ملق ہوتا ہے مقصر یعنی حد سے پیچھے رہ جانے والا۔ اور اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو بیان ہو چکا۔ تنبیہ اشراقی اشراق عرفانی: اے طالب حق و حقیقت، معلوم رہے کہ حق تعالیٰ نے چونکہ نظام وجود اور مظاہر غیب و شہود کی تخلیق اسماء اور صفات کے حضور کے ذریعے اپنے پہچانے جانے سے اپنی ذاتی محبت کی بنا پر فرمائی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی شریف میں موجود ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں خلق کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس لیے تمام موجودات کی فطرت میں حب ذاتی و عشق جبلی و ودیت اور ایجاد فرمایا ہے۔ اس جذبہ الہی آتش عشق ربانی کی وجہ سے وہ کمال مطلق کی طرف متوجہ اور جمیل علی الاطلاق عاشق و طالب ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک فطری الہی نور قرار دیا کہ جس کے ذریعے مقصد اور مقصود تک پہنچنے کا راستہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ نار اور یہ نور وصول الی الحق کا رف اور بلندی تک پہنچنے کا براق ہے۔ شاید کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رف اور براق اسی نقطے کی باریک اور لطیف شکل اور اسی حقیقت کی ملکی مثالی صورت ہو، اس لیے وہ بہشت سے کہ جو اس عالم کا باطن ہے نازل ہوا تھا، اور چونکہ موجودات مراتب تعینات میں نازل کیے گئے ہیں اور جمال جمیل محبوب جلت عظمہ سے محجوب ہو گئے، لہٰذا حق تعالیٰ اس نار اور اس نور کے ساتھ ان کو تعینات ظلمانیہ اور انیات نورانیہ کے پردوں سے ہادی کے اسم مبارک کے ساتھ کہ جو ان باریک اور لطیف صورتوں کی حقیقت ہے باہر لے آتا ہے۔ پس ہدایت حق تعالیٰ کا یہی نور اور توفیق الہی اور طریق اقرب پر سیر و سلوک کی یہی نار صراط مستقیم ہے، اور حق تعالیٰ اسی صراط مستقیم پر ہے۔ اور شاید یہ جو آیہ شریفہ ہے ما من دابۃ الا هو اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم سے اسی ہدایت، اسی سیر اور اسی مقصد کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ اہل معرفت کے لیے ظاہر ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ موجودات میں سے ہر ایک کے لیے خود اس کے ساتھ خاص صراط اور مخصوص نور اور ہدایت ہے، اور چونکہ ہر تعین میں ایک ظلماتی حجاب اور ہر وجود وانیت میں ایک نورانی حجاب ہے، اور انسان مجمع تعینات جامع وجودات ہے، اس لیے وہ حق تعالیٰ سے تمام موجودات میں محجوب ترین موجود ہے۔ اور شاید کہ آیہ کریمہ اس معنی کی طرف اشارہ ہو سورہ 3 آیت نمبر 5 کہ تب ہم نے اس کو پست جگہوں میں سے سب سے پست جگہ پلٹا دیا، اور اسی وجہ سے انسان کا صراط زیادہ طولانی اور زیادہ ظلمانی ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ انسان کا رب اس میں اللہ الاعظم کا حضور ہے کہ ظاہر و باطن، اول و آخر، رحمت و قہر اور بالائے آخر اسماء متقابلہ و متضاد جس کی نسبت سے برابر ہیں، لہٰذا خود انسان کو منتہائے سیر میں مقام برزخیت کبریٰ حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا حصہ انشاءاللہ کہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی،
اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔